DesiBlitz.com. चार्ज किया, पूरा का सारा सर फाड़ा, 6 टांके उसके सर पे आए और इसका जवाब हमें देगा ये बंदा। जो भी था, हम लोग इंसान हैं और हमें इंसाफ चाहिए। मैं फर्स्ट वॉर एक गरीब घराने में पैदा हुआ। मेरा वालिद साहब ट्रक ड्राइवर था। मैं बहुत हम गरीब थे। या गरीबी थी या मेरे वालिद साहब ड्रग भी करते थे। उसी वजह से आई थिंक कि मैं 11th ईयर का था कि मेरा स्कूल जो है ना मेरे वालिद साहब ने छुड़ा दी और मुझे एक बैटरी वालियों, ये बैटरियाँ बनाते नहीं है गाड़ियों की, उसके साथ कर दिया। 1 महीना मैं उधर रहा, फिर उसमें जो मेरे सारे कपड़े थे ना वो तेज़ाब की वजह से पड़ गए। फिर उसके बाद में मुझे अपने मामू के यहाँ मेरे माँ ने भेज दिया कि अभी हमारे पास पैसे भी नहीं है, वो भी नहीं है, और तो वहाँ मैं काम करता रहा। तकरीबन 1 साल या 1.5 साल मैंने काम किया। फिर कोई ऐसी बात हो गई कि मेरे मामू और सब वो नौशहरा में रहते थे, वहाँ से हमारे घर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर, 12-15 किलोमीटर दूर, 12 मील समथिंग। Homosexuality is illegal in Pakistan and punishable by a fine and imprisonment for a period of 2 years. फिर ये जो मैं आपको बात बताऊं, शायद इमिग्रेशन वालों को भी मैंने नहीं बताई है। मैं तकरीबन 13 का था या 14 का था कि मुझे उस रात मेरे मामू ने एक आदमी के यहाँ ठहराया और वो गांव आ गए। तो रात को मैंने देखा कि तकरीबन टाइम का मुझे सही मालूम नहीं है मगर रात था। मैंने देखा तो मेरे में शलवार नहीं था और वो मेरे से मुतालिबा कर रहा था कि मेरे साथ सेक्स करो। बहरहाल वो हुआ जो भी हुआ। बहरहाल उसके बाद से मैं खुद का सेक्स का आदी हो गया। मैं बार बार थिंक को किसी चीज़ को यूज़ करता रहा। ऐसे करते करते कभी छुपे छुपाए, कभी मिला मौका तो कर दिया। पर मुझे औरतों में ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसलिए मुझे सारे घर में शायद इसकी वजह से बहुत शरीफ समझते थे कि ये औरतों को देखता भी नहीं है, ये भी नहीं है। पर मेरे फील ही दूसरी जगह थी, तो उसलिए अभी भी मेरे घर में मुझे वो बहुत यानी सिमत में कि इसने कभी ज़िंदगी में लड़की को नहीं चढ़ाई। तो इसी वजह से मैं दूसरे फील्ड पे था। तो फिर जब मैं तकरीबन मेरी 13 या मतलब 16 साल की उम्र में 17 या 16 के खुद में अपने यानी आपको ऐसे फील करने लगा। फिर मैं मुख्तलिफ कई मौका मिलता, डर भी थी, एक खौफ भी थी। जब घर आता था इधर तो मेरे सब कहते थे कि भाई हमें जो भी मिले मगर इस चीज़ की ऐसे किस्म की शिकायत ना मिले। एक और खौफ तारी हो जाती थी। ऐसे करते करते मैं ज़िंदगी गुजारता रहा। फिर मैं अपने बिजनेस का थोड़ा सा बिजनेस हो गया, मेरे पंखों का रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया। फिर उसमें एक लड़का मेरे साथ एंगेज हो गया। फिर उसको मैंने अपने साथ काम में रख दिया। फिर उसको भी हम कभी मौका मिलते तो सेक्स करते, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है कि बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मेरी उम्र जब 20 ईयर हो गई तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं शादी, मेरी जो वाइफ है वो मेरी खाला की बेटी भी है,
تو اس نے کہا کہ شادی کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں میں شادی نہیں کرتا. ڈیلے کرتے 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 آخر میں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، میری انٹی تھی، مطلب میری چچی تھی، وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ تمہارا جو والدہ صاحبہ ہے وہ ہمیں بھی تنگ کر رہے ہیں. اور میرے والد صاحبہ نے بھی کہا کہ میں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو میری بہن سے اصل مصیبت کیا ہوتی ہے کہ آپ بچی ہے نا تو آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ان کی ہو گئی، یہ آپ کا بیٹا ہو گیا. ہم شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس نے رشتے طے کیے. اس نے اس کے بعد میری شادی ہو گئی. تقریباً 31 ایئر کا تھا. شادی ہو گئی. پھر میں 3-4 مہینے اپنے گھر میں رہا. تو خیر اپنے وائف، پھر اس سے میں سعودی چلا گیا. تنگ کو یوز کرتا رہا کیونکہ ایک بار مجھے وہاں پکڑا گیا تو میرے ساتھ ایک آدمی دوسرا کام کرتا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں دوسری جگہ جاتا ہوں. تو میں نے اپنی ایکٹیویٹیز کرنے لگا. اس میں سے وہ پتہ نہیں کہاں سے واپس آ گیا. پھر وہاں مجھے پکڑا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ سعودی کے حوالے کر دے گا تو وہ تو سر کاٹ دے گا. خیر بہرحال انہوں نے سعودی کے حوالے نہیں کیا. مگر جہاں ہم رہتے تھے وہاں پر ہم 400 آدمی یا 300 آدمی رہتے تھے. شروع سے مطلب بہت خوش اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے تکلیف پہ تکلیف ملتا رہا. تھرکول ڈال دیا، میں جل گیا. پھر انہوں نے ہاسپٹل ایک دوسرے آدمی یا کوئی لے گیا، پتہ نہیں کوئی پھر لے گیا، کس کے دن میں کیا ہے. پھر انہوں نے مجھے پوچھا بھی کہ تمہاری کسی سے دشمنی ہے یا کیا ہے کیا. پر میں سعودی کی گورنمنٹ کے ڈر سے بہت ڈرتا تھا تو میں نے اسے نہیں بتایا کہ مجھے کس ہیپن کے تحت یہ سزا ملی ہے. یا میں نے کہا بس ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے پتہ نہیں کیسے ہو گیا بس. بہرحال وہ بھی گزر گیا. پھر بھی اس کے بعد بھی میں سعودی میں 2 سال بہت مشکل سے گزارے. جو لوگ جانتے تھے وہ کرتے تھے. اس میں سے انڈین بھی سر پیرس تھے جو سزا دینے میں، پاکستانی بھی تھے. تائی لینڈیز نسبتاً تھوڑے اچھے تھے میرے ساتھ، بہت مطلب ہیلپ کیا انہوں نے. پھر اس کے بعد میں 2 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد میں پاکستان آیا. پھر اپنی زندگی کرنے لگا. پر میرا علاج سعودیہ میں ہوا اچھا ہے، مطلب میرے چہرے پہ آپ محسوس نہیں کریں گے. اس کے بعد میں پاکستان آیا. پھر وہاں پر وقت گزارتا رہا. پھر مجھے ایک اپنے گھر کے ساتھ بھی، مطلب اپنی وائف کے ساتھ بھی تھوڑی بہت تعلق رکھتا رہا. پھر ادھر سے میرے ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ جس کا نام تھا، یہ پہلے جو نام تھا وہ اس کا نام تھا، اس کے ساتھ ریلیشن شپ رہی. تو اس کے ساتھ تقریباً 4-5-6 سال رہا. پھر مجھے کچھ مالی نقصان بھی ہوا اور ذہنی بھی تھوڑا اچھا نہیں رہا. پھر میں نے ایک بار سنا تھا کہ یہاں اس ملک میں آ کر آدمی کو وہ ملتا ہے. ایک آدمی 2 سے 6 کا رشتہ رہا، مگر جو LGBT کا اور اس کا مجھے بالکل پتہ نہیں تھا. میں ایک بار انہوں نے مجھے پکڑا تو اس کو میں نے پتہ نہیں کچھ کہہ دیا. پھر انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے چھوڑ دیا. دوبارہ جب اس نے پکڑا تو مجھے کہا کہ تم کیوں نہیں جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میں گیا ہوں، میں وہاں پر اپنی لائف نہیں گزار سکتا، مجھے مشکلات ہے، اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں. پھر میں اب ایک وکیل کے پاس گیا. اس نے پھر مجھے بتایا کہ یہاں پر آپ لوگوں کا LGBT ہے، یہ ہے وہ ہے. ویسے میں پھر پہلے گوگل پہ کبھی کبھی ایسے دیکھتا تھا کہ گے کہیں ہے، تو پھر میں سٹی سینٹر میں آ کے کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ انگلش مجھے آتی نہیں تھی. ایشین سے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور ڈرتا تھا. تب بھی میں یہاں آیا تو دیکھا تو یہ بھی تقریباً جہاں پر میں رہتا تھا تو سب اپنے زبان والے تھے. تو پھر یہاں پر آیا سٹی سینٹر میں تو معلوم نہیں ہوا. پھر میرے وکیل نے مجھے بتایا کہ آپ جائیں تو آپ کو وہاں پر LGBT سینٹر ہے. وہاں سے اس نے بلڈنگ دکھایا، سب کچھ ایسے گوگل پہ. پھر میں آ گیا تو LGBT میں انہوں نے کہا کہ
کیسے آیا؟ میں نے کہا مجھے اپنے وکیل نے بھیجا ہے، میں گے پرسن ہوں، یہ تو وہاں پر کوئی آدمی ملا، شاید نام تھا، ایسے کوئی نام ہے اس کا، تو اس نے کہا چلو ہم نے یہاں پر لکھ دیا تم اس گروپ میں آیا کرو۔ میں اس گروپ میں جاتا گیا، اس گروپ میں گیا تو اس وقت مجھے گھر کی بھی تکلیف تھی اور ذہنی بھی بہت پریشان تھا، تو میں نے کبھی میں مطلب ایسے ہوا، کبھی گاڑی میں سو گیا، کبھی کہیں سو گیا، بہت تکلیف میں تھا۔ میں نے کہا شاید میری کوئی مدد ہو سکے، تو اس کے بعد میں ادھر خیر بہرحال جاتا رہا۔ پھر میری جو انٹرویو آئی تو انٹرویو میری ریفیوز ہو گئی، اس کے بعد اور بھی ذہن پہ بوجھ بڑھتا گیا۔ اس کے بعد میری کورٹ ہو گئی، تو کورٹ نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس LGBT، تو میں یہاں پر آیا تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ رجسٹر ہی نہیں ہو، تو ہم آپ کو کیسے لیٹر دیں؟ انہوں نے لیٹر نہیں دیا۔ پھر کے ساتھ بھی میری کچھ نہ کچھ مطلب تعلق تھا، تو بہت بعد میں کے ساتھ تعلق بنا، تو اس نے کافی ہیلپ کیا۔ مگر پھر میں اکثر جو میٹنگ میں جاتا تھا تو کوئی مجھ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا تھا، کوئی میرے ساتھ بات، میں اپنے آپ کو بہت اکیلے سمجھتا تھا۔ اور جا کے میری مصیبت یہ ہے کہ میں اپنی پرابلم کسی کے ساتھ شیئر بھی اکثر نہیں کرتا، جب اکیلے ہوتا ہوں تو روتا رہتا ہوں، وہ اپنا برا حال کر دیتا ہوں۔ پر بہرحال کسی کو میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ مجھے تکلیف ہو، آنے والے لوگوں کو نہ ہو جو۔ تو پھر میرے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا، وہ بھی کافی بیچارہ پریشان تھا۔ تو اس کے بعد میں پھر ہم LGBT آتے گئے، ان لوگوں سے تعلق اچھا ہوتا گیا۔ پھر ایک دن میری داڑھی بھی کچھ بڑی ہو گئی تھی اور حالات اچھے نہیں تھے، تو ایک دن میں نے کسی سے ہاتھ ملایا، اس نے ہاتھ ملانا بھی مناسب نہیں سمجھا، تو ایک ایسے مولی کر دیا۔ پھر میں نے کہا میں چلا گیا۔ انہوں نے کیوں کیا ایسا؟ میں نے تو نہیں پوچھا، میں چلا گیا۔ پھر میں نے کہا کہ تم نے زیادتی کیا ہے، تم نے کیوں اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا؟ کہتا ہے میں اس کے ساتھ اس لیے ہاتھ نہیں ملاتا کہ یہ سالم سیکر ہے، اور اس لیے۔ تو اس نے کہا سالم سیکر ہوا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا اس کے لیے ہاتھ نہیں ملایا کہ پاکستانی ہے، تو اس نے کہا کہ پاکستانی تو میں بھی ہوں، تو اس نے کہا پھر نہیں، میں اس لیے بھی نہیں ملا کہ یہ سالم سیکر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اسے بھی کچھ نہیں پڑتا۔ اس نے پھر پوچھا کہ اور دوسرا یہ گے بھی نہیں ہے، تو اس نے کہا اگر کوئی گے نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کا حق تو ہے، اگر کوئی گے ہے بھی تو بھی ہاتھ ملانے کا حق ہے، ایک انسان تو ہے نا۔ نہیں، میں نہیں چاہتا۔ بہت سارے لوگ زندگی میں میرے سے ملتے ہیں، پھر اچانک میرے سے خفا ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں میرے اندر کوئی کمی ہے، میں اچھا انسان نہیں ہوں۔ اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ جب آپ آئے تھے یہاں پہ تو آپ کے بیوی بچے تھے مطلب نہیں، پاکستان میرے میں بچے یا سعودی عرب اسٹل پاکستان میں ہیں، میرے بچے سعودی گئے نہیں ہیں، اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ میں اپنے بچوں کے قریب رہوں، کیونکہ اس کی کہیں وجہ ہے کہ بحیثیت گے اور وائف کے ساتھ رہنا میرے لیے بہت مشکل بھی ہے، ڈیفیکلٹ بھی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میرے بچے بھی یہاں جہاں میں رہوں میرے بچے وہاں نہ رہے، کیونکہ میرے لیے ان کے لیے بھی مشکل ہوگا، میرے لیے بھی مشکل ہوگا۔ ابھی آپ یہاں کے آپ کے ذہن شاید مان لیں، پر پاکستان میں جو آدمی جو بچہ بڑا ہوا ہو تو وہ کیسے مان لے گا کہ میرے جو فادر ہے وہ گے ہے، ساتھ رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ہیلپ کروں، اس کا جو بھی مطلب دنیائی ضرورتیں ہیں میرے جو بھی وہاں پر ہے وہ بیچے، کیا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرے خیال میں میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میرے بچے میرے ساتھ رہے۔ جی، اور آپ کی بیوی ان کو پتہ ہے؟ میری بیوی تو کیا میرے پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں ہے،
اگر پاکستان میں کسی ایک آدمی کو بھی پتہ چل جائے تو میں یہاں آؤں نہ ہوں، کیسے آؤں؟ ابھی تک تو میں مر چکا ہوتا۔ کیا ہوتا ہے کہ ہماری خاندانی سسٹم ہو گیا ہے، ہمارے چاچا، وہ میرے ابھی تک یاد ہے، میرا بڑا چاچا کا بیٹا تھا، وہ کہتا تھا کہ جو بھی میرے سامنے گلا ہے، تم کسی کو قتل کرو تو میں سنبھالوں گا، مگر کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ تمہارا یعنی چاچا زاد بھائی تمہارا گے ہے۔ مجھے اور بھی ایک ڈر پڑ جاتا تھا کہ میں تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے پاکستان میں گے رہنا اور زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک گاؤں میں مجھے اور بھی خوف تب بڑا جب ہمارے گاؤں میں نام ایک لڑکا تھا، اس کو اسی کیس میں پکڑا گیا، تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا گیا کہ اس کا پینس کاٹا گیا، اس کے کان کاٹے گئے، اس کے دونوں کان، اس کے ناک، اس کی زبان کاٹی گئی، اس کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا۔ بعد میں اس کو پتہ بھی نہیں چلا، 3 مہینے کے بعد پتہ چلا، پھر پتہ چلا کہ یہ آدمی گیا تھا تو اس کو یہ سزا تب ہوئی۔ تو اس میں اگر میں گئے ہوں اور وہاں پر میں کسی کو بتاؤں کہ میں گیا ہوں، یا میری اپنی خاندان کو بھی پتہ چل جائے تو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر دوسروں کو بھی پتہ چل جائے تو وہ میرے خاندان پہ پریشرائز کریں گے کہ تم اس کو ختم کرو، ورنہ تو پھر تم گاؤں چھوڑ دو۔ پھر مصیبت یہ کہ میری ہی زمین بیچ کر میرے اوپر خرچ کر دیں گے کہ کیوں وہاں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہم یہ آدمی مار لیں گے، پولیس کو اتنا دیں گے، اس کو اتنا بس۔ تو میرے لیے تو ابھی بھی میں سوچنا بھی، اگر میں تب سوچتا ہوں تو میں کبھی کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ بات ادھر پہنچے تو میں اپنے آپ کو ختم کروں، تاکہ اکثر دن میں 2 دن میں 3 دن میں میرے ذہن پہ یہ بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں سوسائڈ کروں۔ اس لیے میں کبھی کبھی اپنی ڈاکٹر سے بھی اپوائنٹمنٹ بناتا رہتا ہوں کہ شاید میں اس بات کو سمجھا سکوں کہ اوکے بھی ٹو بی گے، کیونکہ مجھے گے کے سلسلے میں مسلسل تکلیفیں ملتی رہی۔ اگرچہ کوونٹری گروپ والے یہاں پر یہ سب لوگ مجھے ہیلپ بھی کرتے ہیں، پر کبھی ایک بات بھی کوئی کہہ لے تو مجھے پھر اپنے آپ بہت ہی کمزور اور بہت برا لگتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں پاکستان چلا جاؤں، میں نہیں چاہتا کہ اسی میں سے ایک آدمی کے ساتھ میں کھڑا تھا جو میرا مدد کرتا ہے، تو ایک دوسرا آدمی آیا، اس کے ساتھ میں باتیں کرتا تھا، تو اسے مجھے کہتا ہے کہ اس کے ساتھ باتیں نہ کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ خسرہ بولتے ہیں ہم، یہ گے ہے۔ تو میں نے کہا اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں بھی گے ہوں، ورنہ یہ اس کے ساتھ اگر باتیں نہیں کرنا چاہتا تو میرے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اور کئی موقعوں پر مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا کیونکہ مجھے کوئی آدمی سمجھتا نہیں ہے کہ یہ گے ہے، کیونکہ میرے سامنے سے، کیونکہ میرے اصل میں لوگ گے جس کو سمجھتے ہیں جو عورتوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، اس کو جو مطلب ٹرانسفر بولتے ہیں یا اس کو گے سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے جیسے لوگوں میں بہت سارے گے ہیں جسے لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ میرا خود بھی یہ تھا کہ اگر اس کا میڈیکل سچویشن میڈیکل ہوتا تو بہت بہتر ہوتا، کیونکہ یہاں پر اسی آدمی کو پناہ ملتا جو گے ہے، مگر وہ تو ہو نہیں سکتا۔ فیلنگ ہے، وہ ہے کہ آپ گروپوں میں جائے تو اس میں تو کوئی بھی آدمی جا سکتا ہے، مگر اگر میڈیکل سچویشن ہوتا تو مور اچھا ہوتا، کیونکہ صحیح آدمی کا پتہ چلتا، غلط آدمی نہ جاتا۔ بہرحال ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کون غلط ہے کون ٹھیک ہے، پر بہرحال جی۔ تو آپ کو کب محسوس ہوا کہ آپ پاکستان میں نہیں رہ سکتے ابھی؟ میری ساری عمر مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں پاکستان میں نہیں رہ سکتا، مگر مجھے راستہ نہیں تھا۔
میں نے کبھی زندگی میں ایک دن بھی اپنے لیے پاکستان میں سیف نہیں سمجھا، پر راستہ نہیں تھا. جب راستہ ملا پھر آ گیا. پھر اور ہر ایک آدمی جب ہی کبھی کسی جگہ سے بھاگ سکتا ہے جو راستہ دکھتا ہے. جب تک راستہ نہیں تھا، اور اس ملک میں آنے کے لیے بھی بہت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت اس کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی ملک میں جانے کے لیے. تو میں کہیں بھی گیا نا تو یہ سوچ کر گیا کہ میں پیسے کماؤں گا اور پیسے کما کے میں یہ ملک چھوڑوں گا. اور اس کی سوچ میرا یہی تھا کہ میں نے ایک دن سنا تھا پلین کوچ میں کہ وہاں جا کر آدمی کو تھوڑی سہولت ہوتی ہے. پر میں کہتا ہوں کہ اب تھوڑی میری دوستی اور وہ ایسی ہو گئی کہ اب مجھے تھوڑی سہولت محسوس ہوتی ہے. اور میں پہلے بار جج نے بھی مجھے پوچھا کہ تم میں اس ملک میں، اور میں نے کہا ابھی تک تو مجھے اس ملک میں بھی کوئی سہولت نہیں معلوم ہوتی ہے. ابھی تھوڑی یعنی دوستی ہو گئی، جیسے مطلب ہو گیا، بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر جیسے دوستی ہو گئی، وہ تسلی دیتے ہیں، وہ ہیلپ کرتے ہیں. تو ابھی میں کہتا ہوں کہ گے کے لیے یہ جگہ جو ہے اچھی ہے، سیف ہے. پر مزید گروپوں میں اور اس میں کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی بھی نئی آدمی آئے کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ دل برداشتہ ہو کر واپس چلا جائے تو اس کے ساتھ اچھا ملے، اس کو تسلی دے. خاص کر میرے جیسے عمر کے لوگ جو ایجز ہے وہ ویسے بھی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی چیز پر تو رو لے اور اپنے آپ کو اچھا محسوس نہ کرے. پر اب میں تو ایسے ہوں کہ شاید آپ بھی مجھے بھائی یا چچا نہیں سمجھیں گے، کیونکہ گے کو کوئی نہیں سمجھتا. تو بدقسمتی ہے یا کچھ خوش قسمتی ہے یہ میں نہیں جانتا، پر بدقسمتی ہے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پر انگلینڈ بہت سے لوگ آتے ہیں کیونکہ وہ گے ہیں، پاکستان سے بھی آتے ہیں، انڈیا سے بھی آتے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی آتے ہیں، بہت سے ملکوں سے آتے ہیں گے لوگ، کیونکہ مطلب ان کی جان کے خطرہ ہے نا. تو انگلینڈ میں مطلب کبھی کبھار کورٹس وغیرہ میں وکیل وغیرہ وہ یقین نہیں کرتے کہ یہ آدمی یا عورت گے ہے. تو آپ ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی میڈیکل سچویشن ہو کہ یہ میڈیکل کرے تو اور بہتر ہوگا، کیونکہ مگر اس کے میڈیکل سچویشن ہے نہیں. اور فیلنگ میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جو آدمی نیا آتا ہے تو وہ زبان بھی نہیں جانتا، وہ بوائے فرینڈ بھی نہیں بنا سکتا، گرل فرینڈ بھی نہیں بنا سکتا، تو اس کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. تو اگر اس کے پاس شاید عورت کا تو نہ ہی ہو پر مرد کا تو شاید میڈیکل ہو سکے بہتر ہو، کیونکہ آدمی کو زیادہ سہولت ہوگی اور زیادہ ہی زیادہ وہ اپنے آپ کو جلد پروو کر سکے گا کہ بھئی میں گے ہوں. ابھی یہ جو سچویشن بتا رہے ہیں کہ گروپوں میں جانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ تو میں کہتا ہوں کہ جو آدمی گے نہیں بھی ہے وہ بھی جا سکتا ہے اور وہ بھی کر سکتا ہے. تو اسے کوئی اور بھی اچھا ان کو ڈاکٹروں کو یا عام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ایسے ہو کہ جس کا حق ہے اس کو حق ملے. اور آپ ابھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا بات کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ میرا ڈاکٹر، اگر میں کہوں کہ میرے ڈاکٹر سے اچھا آدمی ہے نہیں. میرے ڈاکٹر میں جب گیا اس نے میری مالی مدد کی، اس نے مجھے دیکھا، جو بھی اس سے ہو سکا میں نے اس سے بتایا بھی ہے کہ میں گے ہوں. ابھی میں ایشین آدمیوں میں بھی مطلب اس آدمیوں میں جیسے ڈاکٹر کو میں نے بتایا، میری وکیل کو میرا پتہ ہے، تو میں ابھی تھوڑا دل بڑھ گیا کہ ایشین آدمی کو میں بتا سکتا، جیسے آپ بھی ایشین ہیں. تو ابھی میں تھوڑا دلیر ہو گیا کہ ایشین آدمی کو میں بتا سکتا ہوں کہ میں گے ہوں، مگر سب کو نہیں، ماحول کو دیکھتے ہوئے. تو ڈاکٹر میرے پاس بہت اچھا رہا اور بہت مدد کی ڈاکٹر نے مجھے.
پہلی بار جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو بہت بری حالت میں تھا. تو کیونکہ میرا ڈاکٹر تھا ہی نہیں، تو ڈاکٹر جب گیا تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس پیسے؟ میں نے کہا میرے پاس پیسے ہوں گے. اس نے کہا نہیں تو مجھے دکھاؤ. اس نے کہا میرے کا نہیں. پھر اس نے اسی وقت جب دیکھا تو مجھے یاد ہے کہ 40 پاؤنڈ اس نے مجھے دیے کہ تم ایسے کرو کہ اپنی لیے کھانا لے، کوئی رہائش ڈھونڈو، یہ کرو وہ کرو. پھر تم اس وقت میری نہ سپورٹ وغیرہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پھر وہ مجھے ہر 15 دن بعد بلاتا رہا، مجھے کچھ نہ کچھ دیتا رہا. تو ڈاکٹر نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا. تو میں ڈاکٹر کے اس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ جو ہیلپ ہو سکا 2-3 آدمیوں نے میرے ساتھ کافی ہیلپ کیا. مطلب نے کافی ہیلپ کیا، شاید مالی ہیلپ نہیں کیا، مگر کئی بار مجھے گھر پہ بلایا، مطلب میرے کھانے کا پوچھا، وہ کیا. اور ڈاکٹر نے کافی ہیلپ کیا. ویسے بھی عام آدمیوں نے کیا، مگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ گے ہے نہیں ہے. پر جو ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کو معلوم بھی تھا کہ میں پہلے ہی دن جب میں اس کے پاس گیا تو اس کو میں نے بتایا کہ میں گے پرسنٹ ہوں اور اسی وجہ سے ملک چھوڑا ہے. یہ اس نے کہا نہیں تم حوصلہ کرو، یہ کرو وہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور مگر ابھی بہت عرصہ ہوا اپنے ڈاکٹر سے نہیں ملا، کیونکہ ابھی مجھے سپورٹ بھی ہے. ڈاکٹر مطلب دوائیاں بھی فری ہے، اور اس وقت میری دوائیاں بھی فری نہیں تھی. ڈاکٹر تھا مگر دوائی فری نہیں تھی. تو جب دوائی ڈاکٹر لکھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یہ 12 پاؤنڈ کا ہوگا، تم یہ 20 پاؤنڈ لے لو، 12 پاؤنڈ کا دوائی لے لو اور باقی 8 اپنے رکھ لو. کبھی 40، کبھی 30، کبھی 10 ایسے دیتا رہا. تو آپ یہ بتا سکتے کہ کیونکہ آپ 2011 میں آئے تھے نا انگلینڈ پہ، تو انگلینڈ میں 7 سال پہلے آپ آئے تھے، تو آپ کتنی دیر مطلب اکیلے تھے؟ کیونکہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب مدد ملی ہے آپ کو، لیکن کچھ دیر کے لیے تو آپ اکیلے تھے نا؟ میں بہت دن کے لیے اکیلے تھا. میں نے اس ملک میں جو ہے نا مطلب پارکوں میں رات گزارے ہیں، کاروں میں گزارے ہیں. کیونکہ 2 چیزیں تھی، ایک تو کبھی پیسے نہیں ہوتے تھے اور واپس جانا بھی مشکل تھا، نہیں مانتا تھا ذہن. اور تو بہت سارے سختیاں میں نے جھیلی ہیں، پر گزر گئی تو وہ مجھے مطلب سارے راتیں نہیں، ایسے بھی آیا کہ گھر بھی کسی کے ساتھ رہا، مطلب مزدوری بھی کی ہے، مزدوری کر کے پھر کسی کے ساتھ گھر میں شیئر پر رہا. پر کبھی کبھی ایسے ہو جاتی تھی کہ پیسے بھی جیب میں نہیں رہتے تھے، وہ بھی نہیں رہتے. خاص کر جو میں نے کیس کیا نا، جب مجھے پکڑا گیا اور تو اس وقت جو جس گھر میں ہم رہتے تھے تو اس میں جو لڑکے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی آپ غیر قانونی آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے مسئلہ بنا دیں گے. تو پھر میں مختلف جگہ پر، ایک آدمی تھا اس نے مجھے چابی دی تھی کہ کبھی کبھی اس کے ساتھ میں کام کرتا تھا. تو اس کے ساتھ ایک کاروبار جیسے کھڑا تھا، بس رات کو اس کو میں کھول کے وہاں سو جاتا تھا. صبح وہ جب آتے تو پہلے نکل جاتا تھا. بہت سختیاں جھیلی ہے. تو آپ اتنے عرصے مطلب ایسے ہی رہ رہے تھے، یا تو سڑک پہ یا تو گاڑیاں میں، مطلب ایسے ہی آپ جی رہے تھے، تو یہ آپ کے لیے مطلب بہتر تھا پاکستان میں رہنے سے؟ جی ہاں، پاکستان سے بہتر اس لیے تھا کہ میں نے سوچا کہ کبھی تو مطلب اچھا ہوگا، اور مجبوری تھی، میں پاکستان میں نہیں رہ سکتا تھا نا. حالانکہ پاکستان میں میرا گھر تھا، میرے سب کچھ تھا، پر میں نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ میں اپنے آپ کو وہاں پر خوش نہیں محسوس کرتا تھا. میری جو پچھلے تکلیفوں کو یاد کرتا نا. جی جی. تو آپ کبھی واپس پاکستان جا سکتے ہیں؟ I think کہ نہیں، میرے پاکستان جانے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو ابھی آپ خوش ہیں یہاں پہ؟
یہاں پر ابھی میں خوش ہوں کیونکہ میرے دوست ہیں ابھی میں خوش کیسے نہیں ہوں کہ میں 3 آدمیوں کے درمیان بیٹھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں گے ہوں. یہ میرے لیے خوشی کی بات جو میں اکیلے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں گے ہوں. ابھی 3 آدمی ہم یہاں یا 2 آدمی بیٹھے ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ میں گیا ہوں. تو یہ میرے لیے ابھی خوشی کی. جی. اور ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ گے ہونا بری بات ہے، بری چیز ہے، آپ ان سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کو چاہیے کہ ابھی گے کو تسلیم کر دے کہ یہ عیب نہیں ہے. شاید مجھے کوئی گے تسلیم کرے یا نہ کرے، بس دنیا کو چاہیے کہ گے کو گے تسلیم کرے، شیمیل کو شیمیل تسلیم کرے، لیزبین کو لیزبین تسلیم کرے. لوگوں کو چاہیے کہ آنے والے نسلوں کو جس کا بیٹا ہو، جس کا بھائی ہو، جس کا مطلب وہ گے ہو تو اس کو آزادی سے زندگی گزارنے کا حق دیا جائے. شاید میں نہ ہو دنیا میں، پر یہ دنیا کے لیے میرے پیغام ہے آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے. کیونکہ میں 58 ہوں، شاید میری عمر 1 سال ہے، 2 سال ہے. میں کبھی کبھی اپنی زندگی سے بھی نا امید ہو جاتا ہوں. شاید میں کسی ٹائم بھی پروسیڈ کر لوں یا خودکشی کر لوں، پر شاید یہ بیان رہے کہ گیز کے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا.